अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज इस्लामाबाद लाहौर से खबरों की भरमार है। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ एक करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर की है। अपोजिशन ने इस करारदाद की मुखालफत की है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई नोटिस दिए गए थे और वो नोटिस वापस ले लिए गए, उनकी गैर मशरूत माफ़ी तस्लीम कर ली गई। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर कोई 30 के करीब टीवी चैनल्स को शो काज नोटिस जारी कर दिए गए और उनसे 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब कर लिया गया है। और एक और बड़ी सियासी महाज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं बात की जा रही है फॉरवर्ड ब्लॉक की, कहीं इख्तलाफात की, कहीं मुख्तलिफ धड़ेबंदी की और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा और नए सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे और ये मामलात क्या चल रहे हैं, ये एक मामला है। और इसके साथ साथ जो है कि एक और बड़ा अहम इशू जो है वो फॉर्म 45 का है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनातियों का मामला है। जो सदारती हुक्मनामा जारी हुआ था वही अब नेशनल असम्बली में बतौर कानून जो है वो पेश किया गया और नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद सदर मुमलकत उसको दस्तखत करते हैं तो एक बार फिर पाकिस्तान में रिटायर्ड जजों को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो तैनात किया जा सकेगा। ये सारे के सारे मामलात हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और आज हमें इसमें ज्वाइन कर रहे हैं समी इब्राहिम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया कार हैं, और उनके साथ साथ रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और कानूनदान हैं, और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शोबे कानून से भी वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तहरीक इंसाफ से हम बात शुरू कर लेते हैं और बुखारी साहब आपकी तरफ ही आ जाते हैं कि ये बताएं कि ये धड़ेबंदियाँ, ग्रोह बंदियाँ, इस्तीफ़े, टूट फूट, नए ग्रुप, ये क्या मामला चल रहा है? कोई वही सब कुछ है जो खबरों के अंदर है या कुछ और भी है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है खालिद भाई। देखें, पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की दुनिया की चंद पहली 10 बड़ी जमातों में से एक जमात है। और हमारा लीडर जैसा आपको पता है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन दोनों जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 262 सीटों में पीटीआई वो वाहिद जमात थी जिसने हर सीट पे अपना कैंडिडेट दिया और हर सीट के टिकट के लिए एक नहीं, दो नहीं, 5 उम्मीदवार जो हैं वो लाइन में थे। हमारे मुखालफ पार्टीज़ को तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 209 सीट पे कोई दे सका और कोई तो बिल्कुल भी नहीं दे सका 200 सीट। हमारी पार्टी इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस क्रूशल टाइम में पिछले 2-2.5 साल जो हैं एक बहुत क्रूशल टाइम देखा हर तरह से, हर लिहाज से। और आज भी हमारा जो इमरान खान साहब हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, वो जेल में हैं इद्दत जैसे केस के अंदर। देखें, ये सारी चीज़ें देख के आप जब सामने रखते हैं तो अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि किसी किस्म की कोई धड़ाबंदी नहीं है, किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं है एज़ पर जो आप MNAs की बात कर रहे थे, और सबका लीडर एक ही है जिसका नाम है इमरान खान। तो जब लीडर एक होता है तो इख्तलाफ नहीं होता। हाँ, पोलिटिकल विजडम, हमारी एक जमहूरी जमात है, वरासती जमात नहीं है हमारी, कि ना ही हमारे जो लीडर हैं उन्होंने वरासत को प्रमोट किया, ना ही हमारे लीडर ने पॉलिशिंग और चेरी ब्लॉसम और मालशियों को प्रमोट किया। हम जब कोर कमेटी का, मैं मेंबर हूं, कोर कमेटी में हम बैठते हैं तो हम अपने ख्यालात का वालेहाना तरीके से खुलेआम इजहार करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का खुलेआम इजहार जो है, बरबस साहब का ट्वीट अगर हम देखें जिसमें वो शिबली फराज साहब भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ आरा नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है एक बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर इख्तलाफ नजर नहीं खालिद भाई, जो इख्तलाफ होता है ना उसको आप इसके साथ कभी भी कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इख्तलाफ कौन सा होता है? इख्तलाफ होता है जो चोई निसार को मरियम नवाज के साथ था, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मरियम के साथ था, जो मिफ्ता इस्माइल को जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे नून के डार साहब उनके साथ था, मिफ्ता के साथ। इसी तरह ये इख्तलाफात की वो कड़ी है जो आप लेके जाते हैं। ये विद इन द पार्टी इख्तलाफात नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सोच में डिफरेंसेस ज़रूर हैं कि खान साहब क्योंकि अंदर हैं और हम, आपको पता है कि एक पॉलिटिकल जंग के साथ साथ हम लीगल फॉरम पे भी एक जंग लड़ रहे हैं, जो दोनों चीज़ें हम साथ लेके चल रहे हैं और इसकी वजह से 2 आरा बनी हुई है। समी इब्राहिम, आप बड़े करीब से देखते हैं सियासत को, सारे मामलों को, फिर रियासत आज़ाद साहब से कुछ लीगल इशू की तरफ मैं आऊँगा कि पीटीआई के अंदर 2 डिफरेंट ओपिनियन है। एक ये है कि हमें बड़ी भरपूर तरीके से ऐसी कंपेन शुरू करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बने और एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा, और एक नई चीज़ जो घड़ी जाती है और जिस तरह से बहुत सी ख़वातीन भी अभी तक जेलों के अंदर हैं,
کہ تاکہ وہ پریشر اتنا ہو کہ ان کو باہر لایا جا سکے. اور ایک جو یہ ہے کہ ہمیں لیگل بیٹل کرنی چاہیے اور جوڈیشل سسٹم سے انصاف لینا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ معاملہ زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے کہ جو اس کو ہوا دینے کی کوشش کرے گا, یا سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک لیڈرشپ کے اوپر اگر سب کا اعتبار ہے تو معاملات کو وہ کنٹرول کر لیں گے؟ اچھا خالد, اس کے نا دو حصے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے پروگرام میں بلایا, بڑے عرصے کے بعد موقع ملا. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, اس کے دو حصے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے. گراس روٹ لیول پہ جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ کچھ اور سوچ رہا ہے, اور جو لوگ اوپر پارلیمنٹ میں ہیں, ایم این ایز بن چکے ہیں یا کے پی میں گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, ان کی ترجیحات اس وقت تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہیں. جو پریشر ورکرز کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ ایم این اے بن جائیں, آپ حکومت بنا لیں, آپ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں. ووٹ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ عمران خان کو آپ نے رہا کروانا ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کیا کیا. اور میں آپ کو پلس دے رہا ہوں, صورتحال عوامی سطح پر بہت زیادہ گرم ہے, اور مجھے یہ فیئر ہے کہ اگر لیڈرشپ نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا تو جس طرح آزاد کشمیر میں جب سارا یہ معاملہ ہوا اور وہاں پر ایکشن کمیٹیز بن گئیں اور لوگوں نے جو بڑی پارٹیز کی جو قیادت تھی اس کو بالکل ایک سائڈ پہ آئسولیٹ کر کے تو لوگ خود نکل آئے. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز یہ کر سکتے ہیں. لوگ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ خفا ہیں, اور اس کا ہم نے دیکھا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, جو ہاں, اور اس میں پھر انہوں نے بھلے ریزائن پہلے کیا لیکن وہ پریشر میں تھے. سب کو پتہ ہے کہ یہ پریشر چل رہا ہے. میں علی بخاری صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ بڑی پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتی ہے, لیکن یہ یہاں پر اس وقت پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے. عمران خان اپنے لیے کبھی نہیں کہے گا کہ آپ تحریک چلائیں. ایک اور بات کو آپ اس میں شامل کر لیں کہ ایسے موقع پر جب پارٹی کی قیادت اور پارٹی کی جو سپورٹ بیس ہے اس کے اندر ایک ڈسکنیکٹ آ رہا ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ لانچ کر دیے گئے ہیں جو ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ تھے, پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے, یا پی ٹی آئی کے الائز تھے, پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے, لیکن اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے تو وہ بھی آ کے اس کو کیش کر رہے ہیں. تیسری ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سنی اتحاد کونسل والا معاملہ چل رہا ہے نشستوں کا, اگر وہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملتی ہیں یا حکومت کو نہیں ملتی تو 2/3 اکثریت کا معاملہ ہوگا. تو وہاں پر کچھ ووٹس لینے کے لیے جو ایک ہمیشہ خفیہ ہاتھ ایک حرکت میں آیا ہوتا ہے, تو اس وقت ان سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ ہاتھ بھی پوری طرح حرکت میں ہے, کیونکہ ہمارے آئین میں سوائے وزیر اعظم کے ووٹ کے, اس پہ کانفیڈنس نو کانفیڈنس اور فائنانس بل, اس کے علاوہ پارٹی کے ممبر کسی بھی چیز پر ووٹ دے سکتا ہے. تو اگر یہ جو جوڈیشل ریفارمز پر کچھ لوگ ایک بہانہ کر کے خفا ہو کے بلاگ بنا کے کہیں کہ جی ہم اس چیز کو ووٹ دے رہے ہیں, تو یہ بھی آپ سمجھیے گا کہ یہ سارے سینٹیمنٹ دیکھتے ہوئے کوئی رسک لے سکتا ہے. یہ رسک ہے نا, دیکھیں قیمت بڑھ جاتی ہے نا, قیمت تو بڑھ جائے گی, لیکن قیمت بڑھ جاتی ہے پبلک کے اندر جو آپ کو پھر دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا اگر آپ نے سیاست کرنی, یا تو سیاست چھوڑ دیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگوں کے ووٹس ہیں ان کی عزت کہاں پہ کی گئی؟ کون آدمی کہے گا کہ میں کیمپین کرتا ہوں اور میں کسی ایسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا جو جیتنے والی ہوگی؟ لوگ اس پارٹی کا ٹکٹ لیں گے جس کے پیچھے سپورٹ ہوگی, جو میٹر کرتے ہیں. اور یہ فارم 45 آپ کے سامنے تھا, سوری بس ایک منٹ, اور فارم 47 بالکل ہارے 80-85 لوگ ایسے ہیں جو کسی قیمت پر اسمبلی میں نہیں آ سکتے تھے, وہ بیٹھے ہیں اسمبلی میں, کوئی کہیں سے انصاف مل رہا ہے. ایک دفعہ مینج ہو جائے گا, 2 دفعہ ہو جائے گا, لیکن اس وقت جو جوڈیشری کے اندر جو ہے کہ ایک لہر پیدا ہوئی ہے اور وہ آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو مستقبل میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پھر بھی مینج کر لیا جائے گا اور آئندہ بھی ایسے. یہ جو ابھی دیکھیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہوئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کھڑے ہوئے تھے, ان کو سپریم کورٹ بلا لیا گیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جوڈیشری میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے, لیکن جب تک طاقت کی یہ جو پاکٹس ہیں جو پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں اور نظر نہیں آتی, جب تک ان میں آپ ان کے پیندے میں ریئل آپ سوراخ نہیں کریں گے اور ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں لے کے آئیں گے. اب جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد اس ملک میں الیکشن کے پروسیس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رہی, اور جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی درخواست نہیں. ابھی سنی اتحاد کونسل کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اسپیشل سیٹس کی, اس میں بھی انہوں نے کہا پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے, پی ٹی آئی کی بات نہ کریں. تو مجھے بتائیے نا کہاں سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قانون کے تحت ہمیں عمران خان کو ہم رہا کروائیں گے, مجھے کوئی فیصلہ بتا دیں
کون سے فیصلے ہوئے ہیں جو ابھی تک قانون اور انصاف کے مطابق جو کہیں لاجیکل اینڈ پہ پہنچے ہیں اور لوگوں کو یقین آئے کہ ہمارا نظام انصاف کچھ دے رہا ہے؟ میں ذرا ریاست صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ جو لیگل ایشو ہے کہ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اگر ریاست صاحب پورے کے پورے نظام کے اوپر لوگوں کا عوام کا اعتماد ختم ہو جائے تو ریاستوں کا جو وجود یا سٹرکچر ہے وہ ہل جاتا ہے. اور ابھی بھی پنجاب کے اندر تو بالخصوص کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد 15 مقدمات کے اندر خواتین ہوں یا بزرگ شہری ہوں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. اور ابھی یہ عمران خان کے بارے میں بھی سر عام کہا گیا جی ہم تو کوئی نہیں ایک نیا مقدمہ گھڑ لیں گے, یہ ساری معاملات کر لیں گے. اور اسی کا تسلسل ہم دیکھیں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آج کے اگر شور شرابے پہ 11 ارکان کی رکنیت معطل سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے اگر غیر پارلیمانی زبان یا کوئی گالم گلوچ کیا تو آپ معطل کر سکتے ہیں 2 دن 4 دن 5 دن ایک سیشن کے لیے, اور ویل اینڈ گڈ ہونا بھی چاہیے. لیکن اپوزیشن لیڈر سے گاڑی ڈرائیور سٹاف مراد واپس لے لینا, یہ تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا کبھی ایسا ہوا. کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا ہم پورے نظام کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی صاحب سے پہلے تو میں عدلیہ سے شروع کروں گا چونکہ آپ نے 3-4 کویسچنز کی بات کی ہے. یہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں آپ دیکھیں یہ 5 برابر نہیں ہیں. عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام ججز ٹھیک ہے پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کہنا کہ تمام لوگ ایک ہی بات سوچ رہے ہیں تو یہ کہنا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی ابتدا اور آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا, 6 ججز صاحبان نے خط لکھا اور انٹرفیرنس کے حوالے سے بات کی. یہ پہلا قطرہ تھا آزاد عدلیہ کی اس منزل کی طرف کہ لوگ سوچ رہے ہیں اور ہماری عدلیہ بھی سوچ رہی ہے. وہاں سے شروع ہوا, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ سو موٹو لیا گیا, پھر تمام ہائی کورٹس کی طرف سے یہ آؤٹ پٹ آئی کہ جی انٹرفیرنس ہے. پہلے کوئی نہیں بولتا تھا, دیر آئے درست آئے, لیکن ایک پازیٹیو تبدیلی آپ کو پاکستان کی عدلیہ کے اندر نظر آئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان ہو یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہو جن کے اوپر پولیٹیکل کیسز جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز تھے, پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر جو کیسز جا رہے ہیں اب عدلیہ ان کیسز کے اندر ان کو ریلیف دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی لیڈر کو دے رہی ہے, وہ آئین اور قانون کے اندر جس کا جو ریلیف بنتا ہے اس کو دے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ نے تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیے ہیں ریلیف, عدلیہ نے تو پیپلز پارٹی کے لیڈران کو بھی دیے ہیں. اگر عدلیہ آج عمران خان کو بھی ریلیف دے رہی تو دیکھیں پاکستان کے اندر جب انٹرم سیٹ اپ تھا اور اس کے بعد اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, لوگ یہ کہتے تھے, میں نے مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ آیا تھا ان کے بقول کہ یہ کنٹینویشن تھی اس حکومت کی. اس دور کے اندر جتنے کیسز ہوئے وہ آپ کے سامنے. آپ دیکھیں ٹرائل ہوتے کرتے کراتے ہائی کورٹ تک, سپریم کورٹ تک کیس آتے آتے لوگوں کی مکھ نکل جاتی, لوگوں کی جان نکل جاتی ہے. لیکن ایک اینڈ ایسا آئے گا اور آ رہا ہے جس کے اندر رول آف لا کی بھی بات ہو رہی ہے اور ہم سب لوگ اس کے لیے بولتے بھی ہیں اور ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ رول آف لا کی بات چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی بات چاہتے ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات چاہتے ہیں تو ہماری آزاد عدلیہ ہی ایک واحد امید ہے. دوسری بات آ گئی, مجھے بتائیں کہ جو صوبائی حکومت کے اندر ہوا ہے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ تو اس کی تمام مراد واپس لے لی گئی ہیں. یہ آپ کو نہیں نظر آتا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, مس یوز آف پاور ہے؟ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی بھی اپوزیشن میں ہو, آپ کیا آرٹیکل 17 کل اگر بلاول اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں, مریم صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملک کے لیے کیا کر رہے ہو آپ وہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کا کام کیا ہے؟ قانون سازی. آپ نے آج تک صوبائی جتنے بھی محکمے اس کے حوالے سے کوئی بل پاس کیا ہے جو آپ کا بیسک اور بنیادی کام ہے؟ آپ وہاں بیٹھ کے صرف دوسری پارٹی کو ٹھوکنے کی بات کر رہے ہو. جو اپوزیشن ہے, جو اپوزیشن ہے آپ اس کو وکٹمائز کرنے کی بات کر رہے ہو. بھائی لیٹن میگزم ہے, سیلس پوپولیس سپریما لیکس,
کہ بہترین لیجسلیشن خالد بھائی وہ ہے which is made for the welfare of the general public. آپ نے کیا لیجسلیشن کیا؟ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کون سے بل پاس کیا؟ 1898 کا CRPC، آپ کا CPC، آپ کا قانون شہادت، آپ کا PPC، 150 سال پرانے قوانین ہیں، آپ نے ان کو تو اپ ڈیٹ کیا نہیں ہے. ایک ریاست بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس قانون سازی کا حوالہ دیا ریاست علی آزاد صاحب نے. پارلیمنٹ کے اندر بھی اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ بڑی الیکشن سپیسیفک قانون سازی ہے جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اتفاق رائے سے جو الیکشن ایکٹ میں سے چیزیں نکالی تھی ان میں سے اب ایک دو چوز کر کے دوبارہ ڈالی جا رہی ہیں. اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اور وہ نیا کیا بگاڑ پیدا کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم کچھ الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے جو قانون سازی کی جا رہی ہے اور قانون کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے وہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ توہین عدالت کے کیس کے اندر جو اصل ملزمان تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کی معافی قبول ہو چکی، ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا، لیکن ٹی وی چینلز جنہوں نے وہ پریس کانفرنس نشر کی ان کو نوٹسز دے دیے گئے ہیں. یہ دو حوالے ہوں گے جس میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب ایک تو اس نقطے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ٹریبونل کا معاملہ ہے کہ صدارتی حکم نامہ تھا، آپ بنیادی طور کے اوپر آپ کا وہ کیس تھا، شعیب شاہین صاحب آپ کا اور عامر مغل صاحب جو اسلام آباد کا کیس تھا، جس کی وجہ سے وہ صدارتی حکم نامہ آیا اور پھر سارا معاملہ یہ ہوا. اب وہ صدارتی حکم نامے سے گیم آگے چلے گی. اب اگر پارلیمنٹ قانون سازی کر لیتا ہے، اسمبلی بھی، سینٹ بھی اور صدر مملکت صاحب دستخط کر لیتے ہیں، تو پھر تو ایک ہی عوام کا اگر امنگوں کا ادارہ ہے قانون سازی ہو جاتی ہے، پھر تو میرا خیال ہے کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. پھر تو ریٹائرڈ ججز آ جائیں گے، پھر یہ تشکیل نو کا کام جو ہے کہ شاید چلتا رہے گا. تو خالد بھائی وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایسے نہیں ہے. ہم نے بھی 2-4 کتابیں قانون کی پڑھی ہوئی ہیں. اگر ابھی تک ان کو 4 مہینے لگ گئے اور ان کے جو سو کالڈ ایم ایل اے ہیں جن کو آپ لیجسلیٹرز کہہ رہے ہیں، سمیع بھائی نے بڑی اچھی بات کی، 80 سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ تو ان کی ویسے ہی فیک بیٹھے ہوئے. اور آپ نے حالات تو اس دن دیکھ ہی لیے کہ جب آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سو کالڈ ممبر نیشنل اسمبلی کو کہا یہ پڑھو، تو ان سے اپنا ہی لکھا ہوا پیراگراف جو کہتے ہیں لکھا ہوا وہ بھی نہیں پڑھا گیا. تو یہ اس طرح کی جاہل قسم کی لیجسلیٹرز کیا کرنے ہیں انہوں نے، لیجسلیشن کیا کرنی ہے انہوں نے. اب جو آپ کا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے جو مجھ سے کوسچن پوچھا، دیٹ از کہ یہ جو ایکٹ پاس کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے اندر یونانیمسلی یہ ایک امینڈمنٹس کی گئی اور اس کے اندر یہ رکھا گیا کہ جی ریٹائر ججز نہیں ہوں گے، اور یہ 2023 میں جی. اور لیجسلیٹرز جو تھے یہی پی ڈی ایم اور یہی لوگ تھے، ان کو لے کر آئیں گے. اب جب 8 فروری کا الیکشن آیا اور ایک کمپریہنسو وکٹری آئی جو چھپ ہی نہیں سکتی کسی طرح میں، جس کو یہ جیسے مرضی چھپا دیں، چاند پہ لے جائیں نا وہاں بھی اس کے فارم 45 ہمارے بولیں گے، وہ کو چھپا ہی نہیں سکتے. یہ جب ان کو یہ پتہ چلا انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے لیا ہے. آرڈیننس پہ سائن کس نے کیا؟ جو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، جس کی اپنی لیٹیگیشن جو ہے بیرسٹر تیمور ملک کے اگینسٹ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. اب آرڈیننس لانے کے بھی آپ کو قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ چیزیں پرووائڈ ہیں. کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں تھا. 3 دن پہلے بھی سیشن تھا، 3 دن کے بعد بھی سیشن شروع ہوا. وہ وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ لائی گئی. اور جب یہ کوسچن پوچھا گیا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو جواب ملا کہ جی اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے لے کر آئے. یہ آن ریکارڈ بات تھی. سو اب جب ہماری اس کا نئی پٹیشن آئی، میں نے اس کے الٹرا وائرس چیلنج کیے، اسٹے آرڈر گرانٹ ہوا. دین اس کے بعد میں نے ایک ریٹ پٹیشن اور کی جس میں جو ای سی پی کا آرڈر آیا، جو ای سی پی تو تیار بیٹھی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کتنی جلدی لکھ لیتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتا ہے. 3 کو پٹیشن فائل ہوتی ہے، 4 کو ایڈمٹ ہوتی ہے، 6 کو نوٹس ہوتا ہے، 10 کو آرڈر آ جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ڈیٹیل آرڈر آیا میں نے اس کے بعد ریٹ فائل کیا، اور اس کے اندر آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ آپ سے ان کی محبت ہے فوری طور کے اوپر آپ کو چلیں جی انصاف دیتے ہیں. محبت ان کی سر آنکھوں پہ، وہ محبت کریں، لیکن یہ ساری چیزیں محبت کریں، اظہار تو ہم ضرور کریں گے. محبت اہم نقطہ ہے نا جو میں اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ صدارتی حکم نامے تک تو معاملات ٹھیک نظر آتے تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب قانون سازی اگر ہو گئی، قانون سازی بھی وہی ہو سکتی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو اسلام کے پیرامیٹر سے باہر جائے. آبجیکٹو ریزولوشن بڑا کلیئر ہے اس کے اندر، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہو. سو کوئی ایسی لیجسلیشن جب آپ اس کو آرڈیننس کو لیجسلیشن کے اندر لے کے جائیں گے، ایکٹ بنائیں گے، اور جب کیونکہ جس کے اوپر آلریڈی سسپینشن ہے، جو آلریڈی الٹرا وائرس کی چیلنج ہوئی ہے، تو اس میں چینج تو نہیں کیا نا انہوں نے، وہ سیم ایز اٹ از اٹھا کے یہ لے. اب اس کے اوپر جو کورٹ میں پینڈنگ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ بڑی زیادہ ججمنٹس ہیں. آرڈیننس کو بھی کورٹ نے انڈو کیا ہوا ہے اور ایکٹس کو بھی انڈو کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور جو بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ میں ریاست صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آلریڈی کچھ کیسز جو زیر التوا ہوں، جن کے اوپر سماعتیں چل رہی ہوں،
ان سے متعلقہ جب قوانین کو تبدیل کیا جائے تو کیا وہ جو آلریڈی فکس ہو چکے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے یا آگے کی طرف ہوگا؟ یا ابھی کیونکہ دیکھیں نا ٹریبونل بن چکے، سب کچھ ہو چکا، اور اب آپ کیا کہتے ہیں نہیں دوبارہ ہم اس کو چینج کریں، تو یہ جو اسپیسیفک سچویشن سے متعلق کیا گیا تو کیا اس پہ ہو جائے گا؟ بخاری صاحب آپ بھی بے شک اس کے اوپر کامنٹ کر لیں ایک دو جملے، اور پھر یہ ریاست صاحب بھی اس پہ اوورال۔ یہ ایک بڑا لیگل کوشچن ہے جی خالد بھائی اس کے اندر۔ اب آرڈیننس از سائلنٹ، ایبسولوٹلی سائلنٹ ریگارڈنگ دی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ۔ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے اس سے پیچھے کیا ہوگا۔ اب آپ نے ساری کی ساری نئی جورسپروڈنس لا کے رکھ دی یہاں پر جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ اب کوشچن ہے کیسے؟ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، 19 فروری کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے ای سی پی اسلام آباد کی سیٹس کے حوالے سے، ایک گزٹ میں آ جاتا ہے۔ اس گزٹ کے شائع ہونے کے 45 دن کے اندر میں نے پٹیشن کرنی تھی جو میں نے کر دی۔ میں نے اس کے سارے ریکوائرمنٹس پوری کی اور سارے کے سارا جو ہے وہ کاپیز ڈسپیوٹ ہوگی اور جواب آنا شروع ہو گئے، لوگ آگے فارم 45 جمع کرا دیا، پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی، 3 ڈیٹس ڈل چکی۔ اب جب آپ نئی جورسپروڈنس ان کریں گے، اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر، نہ آرڈیننس میں آیا نہ ایکٹ میں آیا۔ اب جب آپ کا یہاں پر سائلنٹ ہوگا تو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد کے اوپر جائے گا۔ اور یہ پھر اس کے بعد بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے، فل کورٹ کے اس میں جہاں پہ کیونکہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس کی اگر تشریح کا معاملہ جہاں پہ آ جی۔ اور اس کے بعد خالد بھائی دوسری چیز یہ آ گئی ہے، اچھا اگر میں مان لیتا ہوں کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی ہوگا تو 45 ڈیز کہاں سے سٹارٹ ہوں گے پھر؟ 45 ڈیز کے بعد گزٹ وہاں پر آیا ہوا ہے، 45 ڈیز آپ نے نیا ٹریبونل بنا دیا نا، تو آپ تو زیرو پوزیشن پہ چلے گئے، وہاں سے سٹارٹ کیسے ہوں گے؟ میننگ بھائی آپ نے سارا ایکٹ، اس کی ساری فلسفی، اس کی ساری ٹرمینالوجی کو دفن کر دیا۔ کس لیے؟ کہ آپ کی سیٹیں بچیں، وہ تو بچ نہیں سکتی ہیں، آپ جدھر مرضی لے کے چلے۔ آزاد صاحب میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو جو آپ نے اس بل کی بات کی کہ ریٹائر ججز لگائے جائیں گے، میں بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بہت کیٹیگریکلی اور بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ لیگل فرٹرنٹی تھرو آؤٹ دا کنٹری اس چیز کے خلاف ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو آپ نے ریٹائر کر دیا، اس کی ایج آف ریٹائرمنٹ آپ نے اس کے ایکٹ کے اندر، اس کے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے اندر لکھ دی، اس کے پیچھے میکنزم کیا ہے کہ مطلب یہ شخص ریٹائر ہو گیا ہے، ہی از ناٹ فردر ایبل ٹو ڈسچارج ہز ڈیوٹیز ایز اے جج، دس از دا وزڈم بیہائنڈ دیٹ لیجسلیشن۔ آپ اس کو 90 کے اینگل سے جا کے چینج کر کے آپ ایک بل لائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیجسلیشن جو بھی ہوگی اس کے پیچھے بونا فائڈی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لیجسلیشن ہی آن دا بیسس آف میلا فائڈی آن میلس کرتے ہیں تو اس لیجسلیشن کو کوئی شخص، کوئی پروڈنٹ ذہن رکھنے والا شہری اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور ہم اس کو قطعی طور پہ کیٹیگریکلی ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو اپوز کریں گے۔ بھائی بات دیکھیں، جو لوگ سرونگ ہیں، کیا ان کے اوپر پورے پاکستان میں آپ کو کسی شخص پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ صرف ریٹائر ججز، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اپنی سی وی لے کے میں معذرت کے ساتھ ریٹائر ججز کہتے ہیں کہ مجھے یہاں لگا دو، وہاں لگا دو، وہ نوکری کے لیے چاہ رہے ہیں، تو جب ان کو اتنا بڑا پیکج آپ دیں گے تو اس سے جو مرضی آپ کروا لیں، یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ اب آ گیا دوسرا سوال آپ کا، آپ نے جو کہا کہ ڈیورنگ پروسیس اگر چینج لیجسلیشن کی بات، کانسٹیٹیوشن کے اندر 2 طرح کی لیجسلیشن ہے۔ ایک لیجسلیشن ایسی ہوتی ہے جس کا ایفیکٹ پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آئندہ سے لاگو ہوگا، اس ڈیٹ سے ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ۔ ریٹروسپیکٹ ایفیکٹ جو ہے کہ جی بیک سے 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے سے ہوگا، تو اس کے پیچھے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے، میلس ہے، میلا فائڈی ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی دے دیں گے تو جن ٹریبیونلز نے کاگنیزنس لے لی ہے، جنہوں نے کاگنیزنس لے لی ہے، وہاں سے آپ وڈرا کر کے کسی اور کو نہیں دے سکتے، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ چیلنج ہو جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ جو ہے، حال تو ٹھیک ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے پاس سب کچھ ہے کہ وہ مرد سے عورت اور عورت سے مرد نہیں بنا سکتے، یہ ہم نے برطانیہ سے غلامی کا جو جملہ لیا ہوا ہے اس کے بنیاد پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی ہے؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے۔ اور جب کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو آرٹیکل 8 سے 28 تک دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1973 سے،
अगर कोई भी एक आर्टिकल से सब आर्टिकल से भी मुतसादम होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको उसको कलअदम उठा के करार बाहर देगी। फेंक देगी। मैं एक दो मिनट समी साहब ये ब्रेक की तरफ जाना है, तो इसमें इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये फॉर्म 45 47 ट्रिब्यूनल का, इसके ऊपर आप बात कर लें, फिर ब्रेक के बाद जो है कि मीडिया से रिलेटेड मैं चाहता था कि आपसे खालिद, मैं इस पे उतर आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मोहतरम दोनों वकला हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उसके कैरेक्टर की, स्पिरिट की सब बात हो रही है। जो इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है ना, मैं बतौर एक सहाफ़ी ये समझता हूँ 90% उसके रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की अदलिया है। आप देखें ये जो सारा जो DROs ROs का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया अपने फ़ैसले में। जो बल्ला इंतखाबी निशान छीना गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। फिर उसके बाद आप ये देखें सुप्रीम कोर्ट के सामने तोशा खाना में, इद्दत में, साइफर में, जिस तरह इलेक्शन से हुआ, मुतालिक भी पिटीशन सारी सारी पिटीशन जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई काम नहीं किया। फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखें जो एक नैब की जो लेजिस्लेशन हुई वो एक ग्रुप को फ़ायदा देने के लिए हुई, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट वो मानती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों का फैसला इसीलिए बड़ा ये अहम होगा कि अगर 2/3 अक्सरियत मिल गई तो वो जो चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ानी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहीं बाहर फेंकना है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इन हालात में ये तवक्को करना कि ये पर्सन स्पेसिफिक चीज को उठा के बाहर फेंकेंगे, रिटायरमेंट बढ़ानी है, जो भी करना है, हाँ सॉरी, वो जो भी आप एज ऑफ रिटायरमेंट, बिल्कुल सॉरी, आपने सही बोला। ये अगर कोई आप इनसे उम्मीद रखते हैं ना, आप इनसे तवक्को रखते हैं, अल्लाह ताला करे वो पूरी हो। लेकिन मैं जो एक कॉन्शियस की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर, लॉजिक की बुनियाद पर, ये मामला सुलझाने के लिए नहीं है, ये मामला को उलझाने के लिए। बड़ी मेहनत से उलझाया गया। जरा ब्रेक लेते हैं और इसको सुलझ जाएगा, और फिर जो टीवी चैनल्स को नोटिस किए गए हैं ये मामला, और फिर अमरीकी करारदाद के खिलाफ नेशनल असम्बली में जो करारदाद मंजूर हुई है, ये दो इशूज़ होंगे हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, और अभी इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। एक तो टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, और दूसरा नेशनल असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है। तो समी साहब, पहले तो आपको मुबारक भी हो कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ जो है कि वो करारदाद मंजूर किया। और हम जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर एक माहौल देख रहे थे जी कि पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो बिल आखिर हमारी नेशनल असम्बली ने भी एक ऐसी करारदाद मंजूर कर ली है। इस पे भी कमेंट्स कीजिएगा। और फिर दूसरा कि तौहीन अदालत का मामला, उसके अंदर असल जो मुल्ज़मान थे उन्होंने माफ़ी मांगी, वो तो चले गए घर, लेकिन टीवी चैनल्स को नोटिस हो गया। इस पे भी आप रिमार्क्स दे दीजिएगा अपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यू कैन नॉट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। जिस मौके पर पाकिस्तानी अवाम एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज करना चाहिए था जब साइफर का मामला आया था, क्योंकि वो हुकूमत तब्दील करने की एक साजिश थी। उस वक्त हमने कहा नहीं, ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, हमारे मामले में तो मुदाखलत ही नहीं है, ये तो कोई साजिश ही नहीं है, ये तो इमरान खान साहब ने सब कुछ गलत किया। और जब वो पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं जो यहाँ पर अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत चाहती है, क्या चाहती है? इन्वेस्टिगेशन। ये जो जाली फार्म 47 की हुकूमत बनाई गई है, इसकी तहकीकात करके अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार मिले। तो जो टोला अब इस वक्त काबिज है इक़्तिदार पर, जिनके पास कोई अक्सरियत नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास कोई अक्सरियत नहीं है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, MQM जो है वो भी सपोर्ट सिर्फ कर रही है। मुझे नहीं पता किस तरह ये पूरी सिस्टम इनका बनाया और ये चल रहे हैं। बड़े को अल्लाह वाले लोग हैं या अल्लाह की तरफ से कोई ताकत इनको मिल गई है। तो वो लोग, जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो वो अमेरिका को बुला भरा कह रहे हैं। मुझे याद है ये मुस्लिम लीगी जब मैं अमेरिका में था, वाइट हाउस के सामने मुजाहरा करते थे नवाज शरीफ की वापसी का, रिहाई का। ये पीपल्स पार्टी वाले ये भी वहाँ पर मुजाहरा करते थे कि फंडामेंटल राइट्स की बात अमेरिका तब नहीं करता था। आज अमेरिका ने, अगर उनके ऐवान ने, उनकी पॉलिटिकल एलीट ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के राइट्स की बात की है, तो 75 ईयर्स में पहली दफा ये हुआ है। और एक बात और खालिद साहब, इन्होंने दहशतगर्दी से लेके पता नहीं क्या कुछ कहा इमरान खान को कि तल्लुकात भी खराब करवा दिए, ये हो गया वो हो गया, और ये पता नहीं अफगानिस्तान के अंदर हमले भी करने जा रहे हैं और पूरी कुर्बानी दे रहे हैं, लेट गए हैं। लेकिन उनकी सपोर्ट किसके लिए आ रही है? एक्चुअली उस कॉज के लिए जो कॉज इमरान खान। और ये वैसे बड़ा यूनिक था कि दोनों साइड से, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साइड से वहां पे बड़ा ओवरवेलमिंग 80-85% लोगों ने वोट किया सारा का सारा। और
یہ ایک پہلو بھی ہے جس سے چلے میں ادھر بھی لے لوں گا، لیکن آپ ذرا وہ میڈیا کو نوٹسز کیے اب جی میں وہ ساری میں نے کاروائی سنی آج، تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکچولی کیونکہ کمزور ہو گیا کیس تھوڑا سا جو ہمارے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کا، کیونکہ جنہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن اب جو پیمرا کے قوانین ہیں، جو دیکھیں جو خالد جو سچ بات ہے نا وہ کرنا پڑے گی. ہمارے ہاں آپ دیکھیں یہ مین سٹریم میڈیا، میں ان کے لیے تو تب بات کروں نا جب یہ تو نام نہیں لیتے عمران خان کا، بانی چیئرمین بانی چیئرمین بانی چیئرمین. اگر یہ آزادیوں کے اتنے متلاشی اور اپنے حقوق کے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے اتنے اہل ہوتے تو اس پہ وہ ریزسٹ کرتے، جبکہ پیمرا یہ کہہ چکا ہے، کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ عمران خان پر کوئی پابندی نہیں. تو پھر ڈیلیئنگ میکانزم تو ہونا چاہیے نا. اگر کسی جج کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیوں چلی جائے آن ایئر، اور کیوں 11 بلیٹنز میں وہ چلی جائے، کیوں نہیں انہوں نے کہا. یہ دیکھیں مجھے یہاں پر یہ ہونا چاہیے. پھر دوسرا جو ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بنیادی سوال تھے پوچھنے والے کہ کیا کسی دباؤ کے تحت یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی ہونا چاہیے. ذرا یہ سوال انہیں پوچھنے چاہیے تھے، لیکن وکیل صاحب کو بیان بھی کرنا چاہیے تھا کہ حضور ساڑھے تک بندوق رکھی سی، ہم کیا کرتے. یہ تو کہا نہیں انہوں نے. بخاری صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا. یہ خاص طور پر جو قرارداد کا معاملہ ہے نیشنل اسمبلی کا، کہ چلیں کوئی ہمت تو کی نا ہم نے بھی باقاعدہ، اگر امریکہ کے خلاف ہم نے قرارداد منظور کیا، تھوڑا سا خود مختاری ہماری پارلیمان نے بھی دکھائی ہے، تو اس حد تک تو میرے خیال اپریشیٹ کرنا چاہیے. پھر پرنسپلز باقی چیزیں تو اپنی جگہ. خالد بھائی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ ہیرا پھیری کی ایک اور مثال ہے جی آپ کے سامنے. مجھے یہ بتا دیں کہ جیسے ابھی سمی بھائی نے پہلے بات کی، بڑا کلیئر ایک ہمارا سٹانس تھا جی. میں سائفر میں وکیل تھا شاہ صاحب کا، شاہ محمود صاحب کا اور خان صاحب کے کیس میں. مجھے یہ بتائیں کہ کہا گیا سائفر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں آئی. الٹیمیٹلی آج تو ہائی کورٹس کی ججمنٹس بول رہی ہیں. اب تو سب کچھ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ سائفر وہاں سے آیا، ڈونلڈ لیو نے آپ کے میسنجر کو کہا، وہاں سے سائفر آیا، وہ ڈی کوڈ ہوا، ڈی کوڈ ہو کے ایک کاپی پریزیڈنٹ کے پاس بھی گئی اور پاکستان کے پاس، ایک پرائم منسٹر آفس میں آئی جو پرنسپل سیکرٹری نے ریسیو کی، ایک اس کی ٹرانسلیشن والی کاپی آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس گئی، ایک آپ کے آرمی چیف کے پاس گئی. سو دیٹ از اے فیکچوئل پوزیشن. اب اس کو اب ڈینائل جو مرضی کرے، ڈینائل ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ پارٹ آف دا اینڈ پارسل بن گیا. گم گیا سائفر، یہ ہو گیا، لہرا دیا، مثل کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے وہ. اور اس کے اثر کے نتیجے کے طور پہ آپ نے خان صاحب کو اتنا عرصہ اندر رکھا اور سزا دے دی نیچے ٹرائل کورٹ نے. میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پر، بڑا ضروری ہے یہ، ریاست بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی، ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی. لیکن جب اس طرح کے کیسز آئیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز، اور اتنا انصاف کو بے رحم طریقے سے استعمال کیا جائے، تو یار اس میں ایک تقاضا تو ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی سویلائز سٹیزن، یا میں کہوں ایک لے مین، میرا حق بنتا ہے کہ میں کروں. وہ یہ ہے کہ یار جس نے یوں کھڑے کھڑے سزا سنا دی، جس کو بارے میں ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس خود کہتے ہیں کہ یار یہ لیگل امبیگوٹیز ہیں، جو لیگل پروسیجر ہے پورا نہیں کیا گیا، تو کیا اس شخص کو وہاں پر رہنا چاہیے؟ اس کے اوپر بھی تو کوئی نہ کوئی انکوائریز ہونی چاہیے. کم از کم پوچھنا چاہیے سوئٹزرلینڈ کے پیسے کہاں سے آئے، یہ تو اتنا خرچہ کہاں سے آ گیا. آپ نے یہ کر دیا، اتنا کچھ کر دیا، آپ نے لیگل چیزیں پوری نہیں، کیونکہ ڈپارٹمنٹل ایشو ہے یہ. میں کہتا ہوں ان کا اپنا ایشو ہے وہ ہو، لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ اب وہ جو ریزولوشن ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئی، آپ کو پتا ہے دونوں پارٹیز نے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہوں، ریپبلکس ہوں، ان کے اندر 367 ورسز 7 ریشو رہی. اور کہا کیا ہے انہوں نے؟ جی انہوں نے کہا کیا؟ الیکشن کی تحقیقات اور سول رائٹس کی بات کی نا، آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی. تو کیا آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ بات نہیں کر رہا؟ کیا آرٹیکل 15, 16, 17, 18, 19 یہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ بات یہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد ریکارڈ ہو کے چل رہا ہے. ہم لائیو بیٹھتے رہے آپ کے ساتھ، تو کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ آپ کی فریڈم کے اوپر، میری فریڈم کے اوپر، ریاست علی آزاد صاحب کی فریڈم کے اوپر، سمی ابراہیم صاحب کی، کیا ہم لوگ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ہم سیولائز ہیں یار. خالد جمیل کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے اس نے بلا لیا ٹی وی پہ. دیکھیں یہ چیزیں اتنا تو یہ اگلے 1-2 دنوں میں بھی دیکھ لیں کہ ریاست اب یہ قرارداد جو ہے یہ دس از کہتے ہیں نا گڈ فار نتھنگ. اس کو میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کیا اچیو کیا آپ نے؟ مجھے تو یہ بتا دیں. آپ کی ریزولوشن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اس کے مطابق، اس قرارداد کے مطابق آپ نے آرٹیکل میں نے کہا 15 سے 19 تک آپ نے خود وائلیٹ کیوں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈورس کریں آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریزولوشن جو ہے وہ غلط ہے. بھائی انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے غلط کیا کہا؟ مجھے یہ بتا دیں سر کہ آپ کے انکوائری الیکشنز کی ہو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
پروٹیسٹ کر کے جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا انکوائری کیوں نہ ہو, یہ ٹریبونل بھی تو انکوائری کر رہا ہے نا ایک قسم کی. انہوں نے کہہ دیا تو کیا ظلم ہو گیا, کیا ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو رائٹ دیں. ریاست صاحب کو بھی ذرا ان کرتے ہیں, آخری ایک دو ڈھائی منٹ رہ گئے ہیں کہ ریاست صاحب آپ ریاست بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں. صرف میں ہی ہوں. تو یہ تو آپ تو اپریشیٹ کریں گے میرے خیال ہے قومی اسمبلی کی قرارداد کو. ہماری قومی اسمبلی کی جو قرارداد ہے نا, دیکھو یہاں پہ قرارداد کھیلا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی نان بائنڈنگ ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان قراردادوں سے آگے آئے, آپ ٹرو سینس میں اور ٹرو اسپرٹ کے اندر لیجسلیشن کریں, اس ملک کے لیے لیجسلیشن کریں, اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ قانون سازی کریں. آپ جتنے ریڈنڈنٹ لاز ہیں, جو آپ کے بہت پرانے قوانین ہیں, جن کو اب سانس لیتے ہوئے بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام آپ کی پارلیمنٹ کا ہے. ان چیزوں سے نکل آؤ. اس کو فکس کرنا ہے, اس کو فکس کرنا ہے, اس کو ٹھوکنا ہے, اس کو ٹھوکنا ہے. اس چیز سے بالا تر ہو کے, ابو آل ہو کے آپ کو فار دا نیشن, in the interest of nation, for the country, for the state, آپ کو تمام لیجسلیشن کرنی ہے. تبھی یہ ملک, یہ آئین اور قانون, یہ جمہوریت, یہ معیشت, یہ نظام, یہ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری سوسائٹی کا فیبرک چینج ہو گیا ہے. آپ کیوں آنکھیں بند کر کے شتر مرغ کی طرح بیٹھے ہوئے کہ آپ شتر مرغ جو ہے نا وہ ریت میں سر دبا دیتا ہے اور کہتا ہے سب ٹھیک ہے. میں یہ نہیں سوچ رکھتا, میں پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے اس پہ بات کرنے کا یہاں تو ہمارے سر زبردستی ریت میں چلیں اس سے پہلے کہ سمیع صاحب کچھ اور بات کریں تو بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب آپ کا, علی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, سمیع ابراہیم بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ تشریف لائے. اور ناظرین بات یہی ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی جو قانون یا آئین ہوتا ہے وہ ریاست کے امور کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے, اور پھر بنیادی جو نقطہ کسی بھی ریاست کا ہوتا ہے اور جو بنیادی عنصر بھی ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں. جہاں پہ عوام نہ ہو وہاں پہ ریاست کبھی بنتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر عوام کے اوپر فوکس کیا جائے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے فوکس کیا جائے, اس کے مستقبل کے لیے فوکس کیا جائے, تو خود بخود معاشرت, سماجی یا اکنامک سچویشن ہم کہتے ہیں, یا پولیٹیکل سچویشن اسٹیبلٹی کہتے ہیں, یا ریاست کی ترقی, خوشحالی کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے معاملات خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں جب ہم عوام کو ٹھیک کریں, عوام کے لیے سب کچھ کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.